बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले आपको एक कहावत सुनाता हूँ मैं, और ये एक चाइनीज़ जर्नल था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 544 साल पहले, यानी 544 कबल मसीह में ये चाइनीज़ जर्नल था और बड़ा कामयाब जर्नल था, और इसका नाम था सुन त्ज़ू। तो सुन त्ज़ू जो था, बड़ा मुश्किल नाम होता है चाइनीज़, उसकी एक कहावत है जो बहुत मशहूर हुई दुनिया में आज भी, और चाइना में ख़ास तौर पे उस कहावत को दोहराया जाता है। उसने कहा था, टू विन 100 विक्ट्रीज इन 100 बैटल्स इज़ नॉट द सुप्रीम ऑफ एक्सीलेंस, टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज़ द सुप्रीम ऑफ एक्सीलेंस। इसका मतलब ये है कि 100 लड़ाइयों में से आप 100 फतूहात हासिल करें तो ये उतने बड़े कमाल की बात नहीं है, या ये वैसे कमाल की बात नहीं है कि आप बगैर लड़े दुश्मन को ज़ेर कर लें। यही है कमाल दर्जा। यानी एक बहुत बड़ा कमाल ये है कि आपको लड़े बगैर अपने दुश्मन पे आप काबू पा लें। कुछ जर्नल्स ने इसको ऐसे भी कहा कि विदाउट फायरिंग अ बुलेट, जंग जीतना ही असल जंग जीतना होता है, कि दुश्मन से लड़े बगैर उसको शिकस्त दे दी जाए, वही असल जर्नैल या लीडर होता है। अब इमरान खान साहब को मैं क्योंकि डिस्कस करने वाला था, तो मुझे ये मिसाल आपको इसलिए सुनानी पड़ी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाएं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बड़े फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, पाकिस्तान के इदारों ने आज तक पाकिस्तान के साथ जो किया, जो तजर्बे पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान के साथ किए, 70 साल में पाकिस्तान उनको आज भी भुगत रहा है। पाकिस्तान के आसपास तमाम ममालिक तरक्की कर गए और पाकिस्तान पीछे रह गया। तमाम वसाइल के बावजूद, नौजवानों की बड़ी तादाद के बावजूद, मैन पावर होने के बावजूद, ज़बरदस्त लोग होने के बावजूद पाकिस्तान पीछे रह गया। वो इसलिए कि पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान को कभी 1, कभी 2, कभी 3 तजर्बा और तजर्बागाह बनाकर रखा। हमेशा हर 2-3 साल के बाद इनका दिल भर जाता है, ये नए सिरे से, नए तरीके से दोबारा एक नया आगाज़ करना चाहते हैं। 4 मरतबा तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जब भी कभी आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आता है तो पाकिस्तान में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेशतर चीज़ें इस तरह से पाकिस्तान में होती रही हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ने एक ऐसा दबाव बनाया पाकिस्तान की पूरे मंजरनामे के ऊपर। इमरान खान साहब ने एक ऐसा दबाव बनाया कि उस दबाव के बाद बहुत सारी अहम चीज़ें अब समझ आ रही हैं और वो करनी पड़ेंगी, और मामला उस तरफ जा रहे हैं। कुछ बड़े फैसले हो गए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं वो होंगे और वो देने पड़ेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेड सरकार बनाई गई थी, पीडीएम की जो हुकूमत है, वो मईशत को और मुल्क को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इंतखाबात के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल होने की तरफ जाएगी। एक और चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब की ज़िद थी कि वो एक तैनाती के मामले के ऊपर अपना एक मखसूस फैसला करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़िद को रद्द कर दिया गया है और उनकी ज़िद को मानने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो ज़िद है वो आइन और कानून से मुतसादम है। यानी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सीनियरिटी की एक लिस्ट जो है वो PMLN के पास है। नवाज शरीफ साहब की उस लिस्ट के अंदर एक ऐसे जनरल का नाम पहले नंबर पर है जो जनरल कमर जावेद बाजवा से भी 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। मैंने ये सवाल रखा एजाजुल हक साहब के सामने। एजाजुल हक साहब एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बल्कि वो ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे भी हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, अफसरान को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैंने उनसे जब ये पूछा, क्योंकि एक लंबी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उनके पास, तो मैंने उनसे पूछा कि 29 तारीख को जो लोग सीनियर होंगे, क्या वही लोग सीनियर होंगे या इस वक्त तक जो लोग सीनियर हैं उनको भी कंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि जो मौजूदा लिस्ट है उसमें जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर ऑफिसर के तौर पे हैं, जनरल साहिर शमशाद दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है 27 नवंबर को, तो 29 नवंबर को सबसे सीनियर जनरल साहिर शमशाद होंगे और दूसरे नंबर पे अजहर अब्बास साहब आएंगे। तो इस तरह ये एक मुख्तलिफ लिस्ट हो जाएगी। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे एजाजुल हक साहब ने मुझे बताया कि जो लोग 29 नवंबर को सीनियरिटी लिस्ट में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आएंगे, वही एक्चुअल सीनियरिटी लिस्ट है। ये उन्होंने मुझे ऑन द रिकॉर्ड बताया, बोल टीवी पे बात करते हुए। बहरहाल फिर इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब जो मांग रहे हैं वो कानून और आइन से कुछ हद तक मुतसादम है,
اور فی الحال انہیں وہ نہیں مل رہا۔ میں فی الحال کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی بھی دن باقی ہیں اور عمران خان صاحب نے 26 نومبر تک کا ٹائم دیا ہے۔ 26 نومبر تک کا ٹائم عمران خان صاحب نے کیوں دیا ہے؟ اس کے پیچھے موقع بھی ہے ان تمام لوگوں اور طاقتوں کے لیے جو پاکستان کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کا گلا گھونٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گھٹ رہی ہے۔ ان کے پاس موقع ہے کہ وہ عمران خان کے نکلنے سے پہلے کوئی سلوشن اس کا نکالیں اور وہ عمران خان صاحب کو بتائیں۔ تو عمران خان صاحب اسلام آباد میں ایک جلسہ کریں، یوم تشکر کریں، پورے پاکستان کو اسلام آباد میں اکٹھا کریں، وہاں پہ اناؤنسمنٹ کریں اور پھر بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں۔ چاہے یہ معاملات اسمبلی کے اندر بیٹھ کر طے ہوں، چاہے یہ معاملات اسمبلی کے باہر بیٹھ کر طے ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز ہیں جو پوری کرنی پڑیں گی، ان کے مطالبات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو ایلفی لگائی گئی ہے پی ڈی ایم کو، یعنی وہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیاست کے اندر اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ اپنے آپ کو باہر کرتے ہیں تو فوری طور پہ پی ڈی ایم کو جو ایلفی لگی ہے وہ ایلفی نکال دی جائے گی۔ ایلفی نکلتے ہی پی ڈی ایم کی جو اتحاد ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا اور یہ حکومت گر جائے گی۔ اس حکومت کے گرتے ہی نئے الیکشن کی طرف جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ الیکشن کی تاریخ اور اس کی یقین دہانی پر یا تو تاریخ دے دی جائے گی یا اس کی یقین دہانی کروا دی جائے گی۔ تو پھر عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرے گی، چاہے وہ مذاکرات اسمبلی کے اندر ہوں یا اسمبلی کے باہر ہوں، اور اس کے نتیجے میں اگلے انتخابات کے لیے موڈیلٹیز اور جو چیزیں ہیں ان کو طے کر لیا جائے گا۔ صاف بات ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو رد کیا جائے گا، اس کو حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ صاف بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، یعنی چیف الیکشن کمشنر ان کو کسی صورت قبول نہیں ہے اور صاف اور شفاف انتخابات کے راستے میں وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اور جو حکومتی جماعتیں ہیں ان سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایک اور یہ ہے کہ ویسے تو فوج یہ کہتی ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں فوج کا سیاست سے گہرا تعلق ہے اور فوج کا سیاست سے تعلق اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ ختم کریں گے، مگر یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور فوج اپنے آپ کو اس عمل سے باہر رکھے گی اور باہر رکھنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ تو ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بہت کچھ ثابت کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایلفی نکال لی جائے۔ پی ڈی ایم کی جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا وہ تاش کے پتوں کی طرح بگڑتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر جو ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے عمل سے باہر نکال لیا ہے۔ جس وقت آپ پاکستان کو الیکشن کی طرف جاتا دیکھیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ ادارے اپنے آپ کو باہر لے جا چکے ہیں۔ ابھی تک تو جو چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں، میں کبھی نہیں مان سکتا کہ پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں جن کی نہ ایک دوسرے سے شکل ملتی ہے، نہ حرکتیں ملتی ہیں، نہ نظریات ملتے ہیں، نہ سوچ ملتی ہے، یہ مل کر ایک حکومت چلا سکتی ہیں۔ ان کو ملایا گیا ہے اور ملا کر ایک حکومت بنائی گئی ہے اور حکومت چلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ میثاق پاکستان کی بات کرنے لگ پڑے ہیں کہ ایک میثاق پاکستان کیا جائے۔ کبھی میثاق جمہوریت ہوتا ہے، کبھی کوئی میثاق ہو جاتا ہے، کبھی کوئی میثاق ہو جاتا ہے۔ اب ایک نیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر میثاق پاکستان کیا جائے تو اس میں پاکستان کی فوج کا پاکستان کی سیاست سے کردار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، کیونکہ جب تک سیاست میں فوج کردار ادا کرتی رہے گی تب تک بار بار آپ کو اس طرح کے میثاق کرنے پڑیں گے اور ایسے فارمولاز آپ کو دینے پڑیں گے لوگوں کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے۔ لہذا فوج کا سیاست سے کردار ختم ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فوج کی جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے، جو ایک پورا کا پورا ایک ریکارڈ ہے، اس کو استعمال کیا جائے، فوج سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عام معاملات کے اندر مشاورت بھی کی جا سکتی ہے، داخلی اور خارجی معاملات کے اندر دنیا بھر کی افواج جو ہیں وہ اپنے ممالک کے جو سربراہ یا حکومتیں ہیں ان کی مدد کرتی ہیں، تو فوج یہاں مدد کر سکتی ہے۔ لیکن انتظامی معاملات ہوں، حکومت کے معاملات ہوں، کرپشن کے اور احتساب کے معاملات ہوں، سیاستدانوں کو دبانے کے معاملات ہوں، حکومتیں بنانے یا حکومتیں گرانے کے معاملات ہوں، ان سے فوج کو باہر رہنا چاہیے۔ اور ماضی میں بدقسمتی سے فوج ہمیشہ سے اس کا حصہ بنی رہی ہے۔ تو یہ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک اور جو نظیر ملتی ہے اور ایک اور جو اس کی مثال ملتی ہے وہ ہے جی ایک اور خبر میں، اور وہ یہ خبر ہے، خبر چھپی ہے جناب اے آر وائی کے اوپر کہ بیلٹ پیپرز کے لیے بھی کاغذ حاصل کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت فائنل مراحل میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن جس نے عدالت میں آ کر کہہ دیا تھا ہم تو الیکشن کروا ہی نہیں سکتے، عمران خان نے اور صدر عارف علوی نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، نئے انتخابات کے لیے 3 مہینے کا وقت ہے، ہم تو الیکشن کروا ہی نہیں سکتے،
کیونکہ اس وقت جو ہینڈلرز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن اس وقت جو خبریں ان کی نکل کر آ رہی ہیں وہ ذرا آپ سن لیجئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے غیر حساس مٹیریل بھی خرید لیا گیا ہے، بیلٹ پیپرز کے لیے کاغذ بھی حاصل کر لیا گیا ہے، انتخابات کے لیے مٹیریل کی پرنٹنگ جاری ہے، جبکہ حلقہ بندیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، انتخابی فہرستیں اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں، پولنگ سٹاف کا تمام ڈیٹا، پولنگ سٹیشنز کتنے ہوں گے اور کہاں کہاں ہوں گے، سب ڈیٹا تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابی عملے کی تربیت کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے، RMS کے استعمال کی حکمت عملی پر بھی جو اس کو مرتب کر لیا گیا ہے، اور ROs اور ڈپٹی ROs کی فہرستیں اور ڈیٹا تیار کر لیا گیا ہے۔ سرکاری افسران کی لسٹیں بھی 3 ماہ پہلے طلب کر لی گئی تھی، یعنی اب وہ الیکشن کمیشن جو چند ماہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے اس وقت، اب وہ پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے۔ گو کہ ابھی الیکشن کا جو صحیح ٹائم آنے میں 10 مہینے باقی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم الیکشن کروا سکتے ہیں، اور ہم الیکشن کروانے کے لیے آج بھی اعلان ہوتا ہے تو مکمل طور پہ تیار ہیں۔ تو یہ اشارے ہیں جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اب کس سمت میں اور کیسے بڑھے گا۔ ایک اور بہت زبردست خبر ہے، مجھے آپ کو دینی ہے وہ خبر۔ بلاول بھٹو زرداری نے مریم اورنگزیب کا ریکارڈ توڑ دیا۔ مریم اورنگزیب کو PTV پر پورے 5 لوگ سن رہے تھے، اور وہ 5 لوگ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کو 40 سے 45 لوگوں نے PTV پر سنا ہے، یعنی اس کی پریس کانفرنس کو 40 سے 45 لوگ براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے تھے۔ اب یہ ریکارڈ PMLN کیسے توڑے گی؟ اس ریکارڈ کے لیے PMLN کا کون سا ایسا وزیر ہے جو سامنے آئے گا؟ کیونکہ بلاول نے بہت بڑی مشکل پیدا کر دی ہے کہ مریم اورنگزیب کا ریکارڈ 9 گنا زیادہ ویورشپ لے کر توڑ دیا ہے، یعنی 40 سے 45 کے بیچ میں یہ نمبر موو کر رہا تھا، کبھی 45 تک جاتا تھا، کبھی 40 تک آتا تھا۔ تو لائیو اتنے لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بلاول بھٹو زرداری کو آن لائن دیکھا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اسی وقت عمران خان صاحب کی تقریر آ گئی۔ صرف جو میرا اپنا YouTube چینل ہے، 6 گھنٹے کے بعد کا یہ ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ بلاول کو 6 گھنٹے گزرنے کے بعد 116 لوگ دیکھ چکے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کو 175,000 لوگ دیکھ چکے ہیں، 1,75,000۔ یہ صرف میں اپنے چینل کی بات کر رہا ہوں، میرا چھوٹا سا چینل ہے۔ باقی عمران خان صاحب کو ملینز کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے اور لگاتار ان کو سن رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا مقابلہ کیسے کریں گے سارے مل کے؟ میں تو حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کر۔ تو ایسے میں بہت مشکل ہے کہ یہ اتنے آرام سے الیکشن دیں گے۔ ابھی تھوڑی سی کھچڑی پکے گی، تھوڑی سی چیزیں ہوں گی، لیکن وہ شہباز شریف صاحب نے ایک جملہ کہا تھا بڑا مزیدار، اور وہ جملہ مجھے ہر ایسے موقع پر شہباز شریف صاحب جب بھی ایسی کسی مصیبت میں یا چیزوں میں پھنستے ہیں تو مجھے وہ جملہ یاد آ جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، کہ جو بھیکاری ہیں ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، بھیکاری چوائس نہیں کر سکتے، وہ انتخاب نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو فیصلہ کہیں اور ہوگا۔ میری دعا ہے کہ سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے اور وہ ہمت دے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، اور جن کے ہاتھوں میں ان کے فیصلے پچھلے 70 سال میں رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے وہ فیصلے بھی لے لیے جائیں، اور ان کے ہاتھوں سے بہت بڑی بڑی چیزیں جو ذمہ داریاں انہوں نے اضافی اٹھائی ہوئی ہیں وہ بھی اس کو چھوڑیں، تاکہ پاکستان کھلی ہوا میں سانس لے، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان میں کمپٹیشن آئے، پاکستان میں عام لوگوں کو بھی وہی ساری فیسلٹیز اور سہولیات ملیں جو خاص لوگ لے کر اڑ جاتے ہیں اور یہاں پہ کمپٹیشن کسی کو کرنے ہی نہیں دیتے۔ نیب کراچی سے یعنی جن لوگوں کو سہولت فراہم کی گئی ہے ان کے ذرا کارنامے آپ چیک کریں۔ ایک اور سینئر پروسیکیوٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے، نیب پروسیکیوٹر RD کلور، انہوں نے استعفیٰ چیئرمین نیب کو بھیج دیا ہے۔ 2010 سے یہ نیب کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی 2 سینئر پروسیکیوٹر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہائی پروفائل کیسز واپس لینے پر نیب پروسیکیوٹر بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں۔ پروسیکیوٹرز جن ملزمان کے مخالفت میں پہلے دلائل دیا کرتے تھے، اب ان ملزمان کے خلاف کیسز واپس لینے کے لیے عدالتوں میں دلائل دینے کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے جن کو مجرم ثابت کرنا ہوتا تھا اب ان کو معصوم ثابت کرنا ہوتا ہے۔ منہ بھی وہی، زبان بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، بندہ بھی وہی، شکل بھی وہی، موقف ہی بدل گیا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ 3 سینئر پروسیکیوٹرز نے سندھ کے اندر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ جناب ہم نہیں یہ منافقت کر سکتے، کل ہم ان کے خلاف کیسز لڑ رہے تھے اور آج جو ہے وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے حق میں اب گواہیاں دی جائیں۔ پاکستان کی معیشت کے بارے میں پھر ایک خبر ہے
اور شبر زیدی صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے. FBR کے سابق چیئرمین ہیں اور ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے کہا ملکی معیشت کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ فوری طور پر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں. انہوں نے ARY کی نیوز میں بات کی اور انہوں نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معاشی حالات تیزی سے مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے باوجود مزید مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان میں ٹیکس کی کلیکشن کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے IMF ناراض ہے. شبر زیدی کا کہنا تھا کہ IMF نے 800 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کیا ہے لیکن موجودہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مزید ٹیکسز لاگو کرے. انہوں نے کہا کہ حکومت مزید ٹیکسز نہیں لگاتی تو نتیجے میں یقیناً IMF کے ساتھ ڈیڈ لاک پیدا ہوگا. موجودہ حکومت نے ریونیو اور ٹیکس کلیکشن میں کوئی بہتری نہیں کی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا رسک ریٹ بھی مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بھی عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. کچھ اور چیزیں تھیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن میں اگلے ویلاگ میں کروں گا. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.